نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اب تک آپ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے معانی و مطالب آپ نے سماعت فرمایا. یوں تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ گفتگو ہو تاکہ زیادہ آیتوں کے معانی و مطالب ہم سمجھ سکیں. سورۃ الفاتحۃ مکیۃ وہی 7 آیات. سورہ فاتحہ مکیہ ہیں اور وہ 7 آیتیں ہیں. سورہ فاتحہ یہ ایسی سورت ہے جس کے بہت سارے نام ہیں، اور کثرت نام کثرت معانی پر دلالت کرتے ہیں. تقریباً 20 نام تو بیان کیے گئے ہیں تفاسیر میں اس سورت کے، جسے ہم عام طور سے سورہ فاتحہ کے نام سے جانتے ہیں. اس سورت کا نام سورہ فاتحہ ہے، یعنی سب سے شروع کی سورت، سب سے پہلی سورت. سورہ فاتحہ کا مطلب جس سے شروعات کی جائے. اور یہ بھی سمجھ لیں سورت، آیت اور مکی مدنی یوں تو بارہا سنا ہوگا کہ آیت کسے کہتے ہیں، سورت کسے کہتے ہیں. یوں تو نام تو برابر سنتے ہیں، جانتے ہیں. آیت اللہ کے کلام کی اس عبارت کو کہتے ہیں کہ جہاں پر بات مکمل ہو جائے، جہاں مفہوم پورا ہو جائے، لیکن اس کا کوئی الگ سے نام نہ ہو. اسے کلام کے اس حصے کو آیت کہتے ہیں. بات پوری ہو گئی لیکن ہر آیت کا الگ الگ نام نہیں ہوتا ہے. اور آیت کا معنی ہوتا ہے نشانی اور علامت. چونکہ قرآن کریم کی ہر آیت اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی نشانی ہے، اور ایسے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رسالت اور نبوت پر علامت ہے. اس لیے ان سب کو آیت کہا جاتا ہے. آیت کا معنی نشانی، بھیجنے والے کی بھی نشانی ہے اور جو لے کر کے آیا ہے اس کی بھی نشانی ہے. اس مناسبت سے آیت کہتے ہیں اس کو. اور پھر ہے سورت. کلام کے اس حصے کو سورت کہا جاتا ہے جہاں بات مکمل ہو جائے اور اس کا کچھ نام بھی ہو، الگ سے نام بھی ہو. دیکھیں الگ الگ سورتوں کے الگ الگ نام ہے. اس سورت کا نام سورہ فاتحہ، اس کے بعد ہے پھر سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء. اور جو سورتوں کے نام ہیں وہ کسی نہ کسی مناسبت سے ہیں، کسی نہ کسی نسبت کی بنیاد پر. جیسے سورہ بقرہ
बकरा का माना होता है गाय। चूंकि सूरह बकरा में, उस सूरत में एक मखसूस गाय का जिक्र है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में थी, और वो किस तरह कैसे क्या जब आएगा तो तफसील से बताएंगे। तो उस सूरत में एक गाय का जिक्र है, इस मुनासिबत से उस सूरत का नाम सूरह बकरा है। सूरह आले इमरान, ये इमरान हज़रत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा के नाना का नाम है। इमरान हज़रत मरियम के नाना का नाम है, तो उनकी औलाद का उस सूरत में बहुत जिक्र है। इस मुनासिबत से उस सूरत का नाम है सूरह आले इमरान। इमरान की आल, इमरान की औलाद का उसमें जिक्र है। तो बहरकैफ एक अदना सी मुनासिबत से, किसी न किसी मुनासिबत से हर सूरत का नाम होता है। ये हो गई सूरत, आयत। और क़ुरआन की सूरतों को, आयतों को बाज़ को मक्की कहा जाता है। जैसे ये सूरत सूरह फातिहा मक्किया है, और बाज़ को मदनी कहा जाता है। तो मक्की और मदनी किसे कहते हैं? मक्की उन सूरतों को कहा जाता है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले नाजिल हुई। वो सूरतें, वो आयतें जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से मदीना में जाने से पहले नाजिल हुई, उन सूरतों, उन आयतों को मक्की कहते हैं। और बादे हिजरत जो सूरतें नाजिल हुई उनको मदनी कहा जाता है। अब वो कहीं भी नाजिल हुई हों, बाज़ लोगों ने भी कहा है कि जो सूरतें जहाँ नाजिल हुई, हुजूर जहाँ थे वहाँ पर नाजिल हुई, तो उसी नाम की मुनासिबत से उसका नाम रखा गया। हुजूर जब मक्का में थे तो उस वक्त जो नाजिल हुई उसको मक्की कहते हैं। जब मदीना में थे तो उस वक्त जो नाजिल हुई वो मदनी कहलाती हैं। लेकिन अगर ये मफहूम हो तो बहुत सारी सूरतें ऐसी हैं, आयतें ऐसी हैं जो ना मक्का में नाजिल हुई ना मदीना में नाजिल हुई, मक्का और मदीना से बाहर। कभी आप ताइफ में थे, वहाँ सूरतें नाजिल हुई। कभी आप मकाम अरफात में थे, वहाँ सूरतें नाजिल हुई, आयतें नाजिल हुई। तो उनको क्या कहेंगे फिर? और भी तकसीम करनी पड़ेगी, यानी ताइफी आयत, अरफाती आयत। तो इस तरह से, हालांकि कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया। तो वही सही बात है कि बादे हिजरत जो सूरतें या आयतें नाजिल हुई वो मदनी हैं, और हिजरत से पहले जो सूरतें नाजिल हुई या आयतें वो मक्की हैं। आप चाहे उस वक्त मदीना में रहे हों या मदीना से बाहर रहे हों, कहीं भी रहे हों, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये है मक्की और मदनी का मतलब, और सूरत और आयत का मतलब। और इस सूरत का नाम सूरह उम्मुल कुरान भी है। उम्मुल कुरान इसलिए कहते हैं कि उम्म के माना है असल, और ये सूरत सारे कुरान पाक की असल है। इसलिए कि जिस कदर मज़ामीन सारे कुरान पाक में तफसीलवार हैं वो सब इजमालन यहाँ आ गए हैं। इसको कुरान पाक से वही निस्बत है जो बीज को दरख्त से होती है। यानी वो सारे मज़ामीन जो पूरे कुरान पाक में हैं, अल्लाह ताला ने बज़ाहिर तो ये चंद आयतें ही हैं, मगर सारे मज़ामीन को अल्लाह ताला ने इसी में समो दिया है। ये अल्लाह की कुदरत है। तो ये ऐसे ही है जैसे एक बीज, किसी भी दरख्त का बीज हो, उसे लगाया जाता है। आम का बीज लगा दिया एक, और फिर पौधा निकला, फिर डालियाँ, फिर शाखें, फिर आम, सब कुछ निकलता गया। तो वो सब के सब जो कुछ उससे निकला है, चाहे वो दरख्त हो, चाहे डालियाँ हों, चाहे पत्ते हों, चाहे शाखें हों, सब के सब उसी बीज ही का तो नतीजा है। तो जिस तरह से
وہ بیج ان ڈالیوں میں، وہ ڈالیاں بھی اس بیج میں ہیں، شاخیں بھی اس بیج میں ہیں، پتیاں بھی اس بیج میں ہیں، سب کچھ اسی بیج میں ہے۔ ایسے ہی قرآن پورا کا پورا گویا کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے سمو دیا ہے، اس لحاظ سے اس کو کہتے ہیں ام القرآن، قرآن کی اصل۔ اور اس سورت کا نام سورہ سبع مثانی بھی ہے، چونکہ یہ سورہ پاک 2 مرتبہ نازل ہوئی، مکہ میں بھی یعنی ہجرت سے پہلے بھی نازل ہوئی ہے اور ہجرت کے بعد میں بھی نازل ہوئی ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سبع مثانی ہے۔ سبع کا معنی 7، چونکہ آیتیں اس میں 7 ہیں، اور مثانی کا معنی ہوتا مکرر 2 بار، تو چونکہ اس سورت کا نزول 2 مرتبہ ہوا ہے اور آیتیں 7 ہیں، اس مناسبت سے اس لیے اس کا نام رکھا گیا سبع مثانی بھی۔ تو اس طرح سے اس کا سبع مثانی بھی نام ہے، اور اس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں۔ جیسے ام القرآن نام ہے اس سورت کا، ایسے ام الکتاب بھی۔ اب کتابیں جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں، چاہے توریت ہو، چاہے زبور ہو، چاہے انجیل ہو، یا اور دوسرے نبیوں پر جو چھوٹی چھوٹی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے، جتنی کتابیں نازل کی گئیں ان تمام کتابوں کا نچوڑ سورہ فاتحہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اس سورت کا نام ام الکتاب، تمام کتابوں کی اصل۔ تو اس مناسبت سے اس کو ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ تو بہرکیف کثرت نام، کثرت معانی پر، کثرت مفہوم پر دلالت کرتے ہیں، کثرت مضامین پر دلالت کرتے ہیں۔ جس چیز کا جتنے زیادہ نام ہوگا تو ظاہر بات ہے وہ نام کسی نہ کسی مناسبت سے، کسی نہ کسی وجہ سے ہوگا۔ تو اس کے جتنے بھی نام ہیں، ہر نام کسی نہ کسی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ بہرکیف اس آیت کو، اس سورت کو اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا کس سے؟ الحمدللہ سے۔ الحمدللہ، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں، سارے انسانوں کے باپ ہیں، سب سے پہلے انسان ہیں، یعنی لباس بشری میں آنے والے، انسانی شکل میں، انسانی صورت میں آنے والے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور ان کی زبان سے سب سے پہلے جو کلمہ نکلا تھا وہ یہی کلمہ ہے، الحمدللہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں، پتلے میں روح ڈالی، وہ جب آئے گا آگے تو انشاءاللہ تفصیل سے بتائیں گے کس طرح سے ان کا پتلا بنا اور کس طرح سے روح ڈالی گئی، کیسے کیسے کیا صورتحال ہوئی، سب انشاءاللہ بتائیں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں جو ماٹی کا پہلے پتلا تھا، روح ڈالی گئی اور ان کے جسم میں جان آئی، تو انہیں چھینک آ گئی۔ ہم چھینکتے ہیں نا، تو چھینک آ گئی، تو جیسے ہی چھینک آئی فوراً ان کے منہ سے نکلا الحمدللہ۔ اسی لیے چھینک کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر کسی کو چھینک آئے تو اسے الحمدللہ کہنا چاہیے، اور جو سننے والے ہوں، جتنے بھی لوگ چھینکنے والے سے الحمدللہ سنیں، ان کے لیے حکم ہے کہ وہ یرحمک اللہ کہیں۔ یہ چھینک کا جواب ہوا۔ اور پھر چھینکنے والا اگر لوگ یرحمک اللہ کہیں تو جسے چھینک آئی تھی وہ یہدیکم اللہ کہے۔ یہ چھینک کا جو ہے جواب ہے، یہ سنت طریقہ ہے۔ چونکہ چھینک کب آتی ہے، حکماء جو بیان کرتے ہیں، ایک ایسی رگ ہے جو رک جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے، اس وقت چھینک آتی ہے، اور چھینک آنے کے بعد پھر وہ دوران خون چالو ہو جاتا ہے۔ اگر نہ چالو ہو تو آدمی کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس وقت کہا جاتا ہے الحمدللہ،
اللہ کی تمام تعریفیں، اللہ کا شکر ہے کہ پھر جو ہے دوران خون چالو ہو گیا اور موت نہیں آئی، اس لیے جو ہے اس وقت پڑھا جاتا ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے جو کلمہ نکلا وہ لفظ الحمدللہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو لفظ الحمدللہ سے شروع فرمایا، تاکہ پتہ چلے کہ انسان کی جو سب سے پہلی آواز نکلی ہے وہ اللہ کی حمد میں نکلی ہے، اللہ کی تعریف میں۔ اور سالک چلنے والا، اللہ کی راہ میں چلنے والا، اللہ کی معرفت حاصل کرنے والا، جو رب کی معرفت چاہتا ہے، اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کرے، اللہ کی تعریف کرے کہ اللہ ہی نے ہم کو اس راہ میں چلنے کا سلیقہ عطا فرمایا، چلنے کی توفیق عطا فرمائی، ورنہ ہم نہ معلوم کہاں بھٹک جاتے، ہم کدھر گمراہی میں پڑ جاتے، کس طرف رہ جاتے، کس راہ میں پڑ جاتے، نہ معلوم کیا تھا۔ لیکن یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا شکر ہے کہ ہم کو اس نے اپنی راہ میں لگا دیا، اس لیے سب سے پہلے الحمدللہ یعنی اللہ کی حمد بیان کی جاتی ہے۔ الحمدللہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے، رب العالمین، اس لیے کہ وہ سارے عالم کا رب ہے۔ اسی لفظ الحمدللہ میں آدمی اللہ کی تعریف کرنا چاہے، ایسی تعریف کہ جو اس کی شان کے لائق ہو، تو اس کی شان کے لائق کیا ہے وہ تو ہمارے بس کی بات ہے نہیں، کہ جو رب کی شان کے لائق تعریف ہے وہ ہم بیان کر سکیں ہماری بساط کیا ہے، اس کی نعمتوں کے مقابل میں، اس کے انعامات کے مقابل میں، اس کے فضل کے مقابل میں، اس کی اتنی نعمتیں ہیں کہ فرمایا گیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ فَلَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ تو جب ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں تو اس کی نعمتوں پر شکر کیا ادا کر سکتے ہیں؟ لیکن لفظ الحمدللہ یہ ایسا کلمہ ہے کہ جس نے ایک مرتبہ الحمدللہ کہا، گویا کہ اس نے اللہ کی ہر طرح سے ہر طرح کی حمد بیان کر دیا۔ یعنی حمد کی تعریف کی جتنی شکل، جتنی صورت ہو سکتی ہے، سب اسی لفظ الحمدوں میں آ گئے۔ تو ایسا کلمہ ہے اللہ کی جو جتنا زیادہ تعریف کرنا چاہے وہ اسی ایک کلمہ کے پڑھنے سے بندے کو حاصل ہو جاتی ہے، الگ الگ جملے، الگ الگ کلمات کہنے کی ضرورت نہیں آتی۔ لفظ الحمدوں میں جو الف لام ہے، یہ الف لام ہی یہ ساری تعریفیں بتا رہا ہے کہ تم جتنی بھی تعریف کرو اور کوئی بھی کرے، کتنی بھی تعریف کرے، سب کی سب تعریفیں اور جس کی بھی کرے، ساری تعریفیں کس کی ہوں گی؟ اللہ ہی کی ہوں گی۔ جتنی بھی کوئی بھی کرنے والا ہو اور کسی چیز کی بھی کرے، کتنی بھی کرے، وہ سب کی سب تعریفیں کس کی ہوں گی؟ اللہ کی۔ اس لیے کہ اللہ ہی نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، تو اب کائنات کی جس چیز کی تعریف کریں، مصنوع کی تعریف حقیقت میں صانع کی تعریف ہے، یعنی بنی ہوئی چیز کی تعریف حقیقت میں بنانے والے کی تعریف کریں ہوگی۔ چاہے آسمان کی تعریف کرے تو اللہ کی تعریف، زمین کی تعریف کرے تو اللہ کی تعریف، چاند کی تعریف کرے تو اللہ کی تعریف، سورج کی تعریف کرے تو اللہ کی تعریف، نبی کی تعریف کرے تو اللہ کی تعریف، ولی کی تعریف کرے تو اللہ کی تعریف، نبی کا ذکر کرے تو اللہ کا ذکر، ولی کا ذکر کرے تو اللہ کا ذکر، اس لیے کہ سب کو بنانے والا تو اللہ ہی ہے، اسی نے تو سب کو بنایا ہے نا۔ نبی کو نبوت عطا فرمایا تو اسی نے عطا فرمایا، ولی کو ولایت عطا فرمائی تو اللہ ہی نے عطا فرمائی۔
آسمان کو اس طرح بغیر کسی پائے اور کھمبے کے اپنی قدرت سے روک دیا ہے تو اسی نے روکا ہے۔ جتنی بھی تعریف کوئی آسمان کی کرے، زمین کی کرے، جس کی بھی کرے، وہ سب تعریفیں اللہ ہی کی ہے، اس لیے کہ سب اسی کی بنائی ہوئی ہے اور اسی کی مصنوع ہے، اور مصنوع کی تعریف حقیقت میں صانع کی تعریف۔ یہ سب کا سب یہ لفظ الف لام بتا رہا ہے جو الحمدللہ میں ہے۔ اور پھر انشاءاللہ اسی پر گفتگو کل ہوگی۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ یا الہ العالمین ہم سب کو قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے دلوں میں علم دین کی محبت پیدا فرما، خود بھی سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں، رزق میں برکتیں عطا فرما، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله۔